26 रमज़ान हफ्ते के दिन इन्ना आतैना कल कौसर सिर्फ एक दिन का वजीफा, लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ये अमल करते ही गरीब भी बेपनाह अमीर हो जाएगा। जो लोग रिज़्क की तंगी की वजह से, दौलत की वजह से परेशान है, आपके तमाम ऐसे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। जैसे ही हफ्ता आता है तो लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि इस हफ्ते के लिए कोई खास अमल दे दें। बहुत लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हुआ और पॉजिटिव रिस्पांस आता है। जिन लोगों को फायदा होता है, जाहिर बात है वो अगले हफ्ते फिर ऐसा अमल चाहते हैं कि कोई बेहतरीन अमल मिल जाए ताकि हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएं। तो इस हफ्ते के हवाले से भी, दौलत के हवाले से बेहतरीन अमल है, तो इस अमल को जरूर कीजिएगा। अगर कोई समझता है कि इसके पास पैसों की कमी है, रिज्क और दौलत की तमाम दरवाजे उस पर बंद हो चुके हैं, हर एक शख्स चाहे खवातीन है या मर्द है, हर एक शख्स परेशान है इस हवाले से। और बाज तो ऐसे होते हैं, अल्लाह माफ करे, कि आसमान से जमीन के ऊपर गिर जाते हैं, यानी बहुत अच्छे होते हैं माल और दौलत के हवाले से, लेकिन अचानक ऐसे मसाइल हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। और अक्सर मुझे खवातीन कहती हैं और मर्द हजरात क्यों कहते हैं कि हमारे रिज्क के दरवाजे बंद हो चुके हैं, कहीं से भी हमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। पहले हर जगह से हम कमा रहे थे, अब तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। कोई आसान सा अमल बतलाएं कि हमारे रिज्क के हवाले से जितने मसाइल हैं वो सारे खत्म हो जाएं। कम से कम इतना तो हो कि हम अपनी जरूरियात जिंदगी को अच्छे तरीके से पूरा कर सकें, अपने बच्चों के खर्चे और बच्चों की जितनी जरूरियात हैं उनको पूरा कर सकें। तो ऐसे लोग जिनके रिज्क के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, यानी उनको हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, कहीं से कोई रोशनी की किरण नहीं नजर आ रही, तो उनको चाहिए कि हफ्ते के रोज इस अमल को करें, लेकिन हफ्ते वाले दिन ही करना है तो अल्लाह ताला इतनी दौलत से नवाजेंगे कि रखने की जगह कम पड़ जाएगी। पहले तो ये था कि दौलत के दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब अल्लाह ताला इतना देंगे कि उनको रखने की जगह कम पड़ जाएगी। बहुत ही मुजर्रब और नायाब अमल है, जिसने भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, किसी का अमल ये खाली नहीं जाता, हाजत और मुराद इंशाअल्लाह पूरी होगी। अल्लाह ताला खूब दौलत अता फरमाएंगे। और ये अमल ऐसा है कि इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला खूब रिज़्क अता फरमाएगा। एक तो मुश्किलें आसान होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं, बीमारियां खत्म होती हैं, घर में बरकत होती है, कारोबार में बरकत होती है, और जो मांगो अल्लाह ताला अता फरमाता है। हफ्ते के रोज आपने ये वाला अमल जरूर करना है और इस अमल का रिजल्ट बहुत बेहतर है। कैसे करेंगे और कौन सा अमल करेंगे और कितनी मर्तबा करना है वो भी आपके सामने शेयर करूंगा। हफ्ते का दिन दुआ की कबूलियत का दिन होता है और इस दिन आपने करना क्या है, असर की नमाज पढ़नी है। आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, चाहे तो चलते फिरते पढ़ लो। असर की नमाज पढ़ने के बाद आपने 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और दरूद शरीफ जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, उसके बाद आपने ये जो अभी दुआएं बतलाऊंगा ये दुआ पढ़नी है। कोशिश करनी है कि इस अमल के दौरान किसी से बात न करें, चलते फिरते कर लें। मर्द हजरात जैसे ही मस्जिद से निकलें तो ये अमल करना शुरू कर दें। दुकान पर बैठकर, घर में बैठकर कहीं भी इस अमल को कर लें। खवातीन भी नमाज के बाद ये पढ़ें। कोशिश करें किसी से बात न करें, जिस मकसद की हाजत और मुराद के लिए पढ़ेंगे अल्लाह ताला पूरा फरमाएगा, रिज़्क रोजी में इजाफा होगा और अल्लाह ताला आपको जरूर दौलत से नवाजेगा। तो जरूर इस पर अमल कीजिएगा। बिस्मिल्लाह का नहायत ही आसान वजीफा जो आपकी हर मुश्किल को आसान कर देगा इंशाअल्लाह। जो अपना हर काम बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करता है उससे हर काम में आसानी पैदा हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा है, इसको हर जायज मकसद के लिए कर सकते हैं। जो वजीफा आपको बता रहा हूं ये बहुत ही ताकतवर है। जो भी ये वजीफा करेगा वो अल्लाह की पनाह में रहेगा, परेशानी नहीं आएगी। ऐसे अल्लाह सीधा रास्ता दिखाएगा और दुनिया में गलती करने से बचा रहेगा। बेशक इंसान गलती का पुतला है, लेकिन ये वो वजीफा करने से वो अल्लाह की ऐसी हिफाजत में आ जाएगा कि वो कम से कम गलती करेगा और अल्लाह ताला की इस पर खास रहमत होगी। जो भी ये वजीफा करेगा अल्लाह ताला उसको गुनाहों से बचा लेगा। ये वजीफा पूरे यकीन के साथ करें, इससे बहुत फायदा होगा। ये जो वजीफा है ये अल्लाह की खास रजा को हासिल करने के लिए है। जो भी ये वजीफा करेगा वो किसी का मोहताज भी नहीं
نہیں رہے گا وہ کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ تک نہیں پھیلانا پڑے گا، اس کو کسی سے مدد نہیں مانگنی پڑے گی، اللہ اس کی ضرورت کو خود پورا کر دے گا، یعنی اس کے دل کی خواہش اللہ خود پوری کر دے گا، ایسے کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ جو بھی یہ وظیفہ کرے گا اس کو کوئی بھی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، آپ خود اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جو اس وظیفے کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لے گا اس پہ کوئی بھی جادو ٹونا بھی اثر نہیں کرے گا، اور یہ وظیفہ کرنے والا جس سے بھی ملے گا، جس کے پاس جائے گا، سبھی اس کی عزت کریں گے، یعنی یہ وظیفہ کرنے والے کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے وضو کرنا بہتر ہے۔ اس وظیفے کی ایک اور برکت ہے، فضیلت ہے، جو یہ وظیفہ پڑھے گا وہ بے نمازی ہوگا تو نماز کا پابند ہو جائے گا انشاءاللہ، بلکہ وہ شخص تہجد بھی پڑھنے لگ پڑے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے اپنے مقصد اپنے ذہن میں رکھیں۔ اکثر اوقات انسان کی زندگی میں مشکلات آ جاتی ہیں، کبھی انسان کو خوشی ملتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی وہ صحت مند نظر آتا ہے تو کبھی بیماری اسے گھیر لیتی ہے، کبھی اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہوتی ہے تو کبھی مال کی ریل پیل ہوتی ہے، کبھی انسان کی زندگی میں وسائل ہوتے ہیں تو کبھی مسائل۔ یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں موجود ہیں، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ اگر انسان اپنے برے حالات میں بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرتا رہے اور اللہ پاک کی جانب سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کر لے۔ انسان کو اپنے برے وقت میں صرف اللہ پاک کی ذات کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ کسی بابے یا دربار سے بندے کو کچھ نہیں ملتا، دینے والی اور سننے والی ذات صرف اللہ کریم کی ہے، اس لیے ہر اچھے برے حالات میں اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے۔ تمہاری کامیابی کے درمیان ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس کا نام ہے کل۔ میں کل یہ کروں گا، میں کل سے محنت سٹارٹ کروں گا، میں کل سے شروعات کروں گا، بس کل سے میں نے اپنی زندگی کو ایک نیا موڑ دینا ہے۔ وہ کل بھی نہیں آتا، کیونکہ کامیابی کی شروعات آج اور ابھی سے ہوتی ہے۔ کل تو ابھی آنا ہے، مگر آج کو تو تم کل کے انتظار میں ضائع کر رہے ہو۔ بغیر کچھ کیے اچھے وقت اور کل کا انتظار کاہل لوگ کرتے ہیں۔ زندگی کی حقیقت آج ہے جس میں تم سانس لے رہے ہو، اس آج کو ایسا گزارو جس کی وجہ سے تمہارا کل آسان ہو۔ اگر کھیت میں دانہ نہ ڈالا جائے تو قدرت اسے گھاس پھوس سے بھر دیتی ہے، اسی طرح اگر دماغ کو اچھی فکروں سے نہ بھرا جائے تو کنج فکری اسے اپنا مسکن بنا لیتی ہے، یعنی اس میں صرف الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں اور وہ شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی کچھ بانٹتا ہے۔ خوش مزاج انسان خوشیاں بانٹتا ہے، غم زدہ انسان غم بانٹتا ہے، عالم علم بانٹتا ہے، پر امن انسان امن و سکون بانٹتا ہے، دیندار انسان دین بانٹتا ہے، خوف زدہ انسان خوف بانٹتا ہے، مثبت اور تعمیری انسان موٹیویشن دیتا ہے۔ اس طرح سیاہ دل و محتسب انسان تعصب و نفرت بانٹتا ہے۔ آپ کو زندگی میں جو کچھ بھی حاصل ہوا اسے ہضم کرنا سیکھیں، اس لیے کہ کھانا ہضم نہ ہونے پر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مال و ثروت ہضم نہ ہونے کی صورت میں ریاکاری بڑھتی ہے، بات ہضم نہ ہونے پر چغلی اور غیبت بڑھتی ہے، تعریف ہضم نہ ہونے کی صورت میں غرور میں اضافہ ہوتا ہے، مذمت کے ہضم نہ ہونے کی وجہ سے دشمنی بڑھتی ہے، غم ہضم نہ ہونے کی صورت میں مایوسی بڑھتی ہے، اقتدار اور طاقت ہضم نہ ہونے کی صورت میں معاشرے میں ظلم و بے راہ روی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور ایک با مقصد اور با اخلاق زندگی گزاریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل رزق تو یہی ہے۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے فٹ پاتھ پہ بوجھل قدم اٹھاتے بوڑھے کو دیکھ کر بریک لگائی اور پوچھا کہاں جاؤ گے؟ بوڑھے نے سامنے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس پہاڑ کے پیچھے آخری کنارے پر میرا گھر ہے۔ ڈرائیور نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، راستے میں بوڑھے سے پوچھا کتنا دو گے کرایہ؟ بزرگ نے نم آنکھوں سے جواب دیا بہت مال دوں گا۔ گھر پہنچ کر گاڑی جب گھر کی دہلیز تک پہنچی، دروازہ کھلا، معصوم بچے دوڑ کر آئے اور بزرگ سے لپٹ کر روتے ہوئے پوچھا بابا ہمارے لیے روٹی لائے ہو یا رات کی طرح دن بھی بھوک میں گزرے گا؟ باپ اپنے معصوموں کی حالت زار دیکھ نہ سکا اور شرمندہ بھی ہوا اور رو کر کہا ابھی تک کچھ نہیں ملا میرے بچوں، مگر بہت جلد خدا اپنا رزق پہنچائے گا۔ ڈرائیور پر باپ بچوں کا مکالمہ ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگا۔ ہوٹل پہ آیا، بھوکے بچوں کا کھانا لیا، جا کر معصوموں کے سامنے رکھا۔ اتنی بھوک تھی کہ سیکنڈوں میں وہ روٹی کھا گئے۔ پھر اسی نیت سے ڈرائیور خاموشی سے شہر کی طرف واپس چل دیا کہ ان بھوکوں کی آگ بجھا دوں۔ اچانک سامنے سیاح ملے، کہنے لگے ہمیں ایئرپورٹ پہنچا دیں۔ انہوں نے بغیر پوچھے اس کا کرایہ 100 دینار دیا۔
حالانکہ اتنی مسافت کے صرف 20 دینار بنتے تھے. واپسی پر ایک سواری ملی, اس نے بھی 100 دینار دیا. اب مزدوری لے کر بازار آیا, اس بزرگ کے بچوں کے لیے روٹی اور اشیاء خورونوش لیا, سیدھا ان بچوں تک پہنچا کر کہا, میرے بھائی, میرے رب نے تیری وجہ سے یہ رزق چند لمحوں میں دیا ہے, اپنا حصہ اپنے پاس رکھ. بوڑھا ممنون نگاہوں سے دیر تک دیکھتا رہا اور اس کے آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے. پھر زبان سے جو کچھ کہا ہوگا عرش پر آواز ضرور پہنچی ہوگی. اصل رزق تو وہ ہے جو رب کی مخلوق کے کام آئے, ورنہ خزانے تو قارون کے پاس بھی تھے. اللہ والو, رب کی رضا کیا ہے؟ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج ادا کرنا, زکوٰۃ دینا, غریب و یتیموں کو کھانا کھلانا, بیواؤں کی مدد کرنا, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, عبادات کرنا. یہ اتنے سارے اعمال, اتنی محنت و مشقت صرف رب کو راضی کرنے کے لیے ہیں. اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے, جو بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے, وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے. اگر آپ میں سے کوئی بندہ رب کو راضی کرنا چاہتا ہے, اپنے رب کو منانا چاہتا ہے, رب سے اپنی من پسند خواہشات پوری کروانا چاہتا ہے, وہ 26 رمضان ہفتے کے دن ایک بار یہ وظیفہ لازمی پڑھے. ماہ رمضان سال میں ایک دفعہ آتا ہے, اور جو بندہ اس دن کی قدر و قیمت, اس دن کی فضیلت و برکت کو جانتا ہے, وہ منہ سے نکلی ہر بات کو پوری کروا لیتا ہے. آج جن لوگوں کی خواہشات پوری نہیں ہوتی, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کے حالات خراب ہیں, آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, آپ دن بدن مایوس ہو رہے ہیں, آپ کا کاروبار بند ہو گیا ہے, جوان بیٹوں کے رشتے نہیں ہو رہے, آپ رکاوٹوں بندشوں میں جکڑے ہوئے ہیں, کہیں سے کوئی کامیابی کی امید تک نظر نہیں آ رہی, تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 26 رمضان ہفتے کے دن 7 بار بتائے گئے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام پڑھنا. وظیفہ بہت بہت چھوٹا ہے, لیکن تاثیر بہت زیادہ ہے. طاقت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کسی پہاڑ کو بھی راستے سے ہٹانا چاہتے ہو تو پہاڑ بھی راستے سے ہٹ جائے گا. یہ دن واقعی بڑی فضیلت والا ہے. اگر کوئی رب کے نظاروں کو, رب کے کمالات اور معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے, تو وہ ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھے. کئی دفعہ مشاہدہ کیا ہے کہ قلب و ذہن پر اترتی ہوئی بظاہر ناممکن لیکن اللہ کے جناب میں شرف و قبولیت حاصل کرنے والی انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بظاہر ناممکن دکھائی دیتی ہوئی دعاؤں کی قبولیت کے اسباب کیسے مہیا فرما دیے ہیں, اور کس طرح ہماری دعائیں قبول فرمائی ہیں. بلا شبہ دعا عبادت کا مغز ہے, اور اللہ تعالیٰ کو دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ بہت پسند ہے. اپنی خطاؤں کو اور اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے دعا میں توبہ و استغفار کرنا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا قبولیت کے لیے اہم ترین ہوتا ہے. پورا ماہ رمضان قبولیت کے خاص مواقع میں سے ہے, اس لیے اس میں دعاؤں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے. روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے, لہذا اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کی آیات ذکر کرنے کے بعد فرمایا, ترجمہ, اور اے نبی, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دیں کہ میں تو قریب ہوں, میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. جب بھی وہ مجھے پکارے تو انہیں چاہیے کہ وہ میرے احکام مانیں اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایات حاصل کریں. علامہ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزے دار کی دعا قبول کی جائے گی, اور ماہ رمضان کی سبھی دعائیں قبول ہونے کی امید ہے, اور رمضان میں ہر دن کے اختتام پر افطاری کے وقت دعا کرنا مشروع ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ترجمہ, مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے پاس ہوں, یعنی وہ جیسا گمان مجھ سے رکھتا ہے میں اسی سے ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں, اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے. اگرچہ سحری افطاری کے اوقات میں روزے دار کی دعا کی قبولیت کے اسباب بڑھ جاتے ہیں, مگر روزے دار کی دعا سارا دن ہی قبول کی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, ترجمہ, 3 دعائیں رد نہیں کی جاتی, باپ کی دعا, روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر مومن کی دعا افطار کے وقت ضرور قبول ہوتی ہے, یا دنیا میں قبول ہو جاتی ہے یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے لیے یہ دعا کرتے تھے, ترجمہ, اے وسیع مغفرت والے مجھے بخش دے. امام نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کو چاہیے کہ سارا دن دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگتا رہے, کیونکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزے دار کے لیے سارا دن ہی دعا کرنا مستحب ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے, ترجمہ, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. توبہ کون کرتا ہے؟ وہ جو گناہ کرتا ہے. بار بار توبہ کون کرتا ہے؟ جو بار بار گناہ کرتا ہے. اور گناہ گار کون نہیں ہوتا؟ انبیاء کرام تک سے خطائیں ہو جاتی تھی,
وہ سب سے بڑھ کر ہیں، سب سے زیادہ معاف کرنے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور بہت زیادہ پاک و صاف رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ کہاں ہم جیسے گنہگار کے اپنے دل میں اللہ کی محبت پانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، اور کہاں یہ مقام و مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے محبت کرے۔ بلا شبہ یہ بہت توبہ استغفار کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک رہنے والوں میں بنا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی: ایک اس کا گناہ بخشا جاتا ہے، یا 2 دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا 3 اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے کہ جب بندہ اپنی ان دعاؤں کا اجر و ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی تھی تو وہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب آخرت کے لیے جمع رہتی۔ خواتین کو بھی دعا مانگنے اور توبہ استغفار کرنے میں سستی اور کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے۔ خصوصاً سحری اور افطاری کے مصروف اوقات میں وقت نکال کر ضرور اپنے لیے کم از کم 5-10 منٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا کر اور جھولی پھیلا کر توبہ استغفار کرنا اور اپنی ساری ضروریات، حاجات اور مرادیں مانگنی چاہیے۔ ذاتی دعاؤں اور دیگر عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ وطن عزیز پاکستان اور امت مسلمہ کے مظلوم مسلمانوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، اور امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق اور اس کی نشاط ثانیہ کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان کو بند نہیں کیا جاتا، اور ایک اعلان کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کے طالب نیکی طرف آگے بڑھ، اور اے بدکاری کے ارادے کرنے والے بدی چھوڑ دے۔ اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، گرچہ اس کی رحمتیں ہر آن لمحہ ہر لمحہ اس کی مخلوق پر بلا تفریق و امتیاز برستی رہتی ہیں، لیکن کچھ مخصوص دن رات و مہینے ایسے ہیں جن میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں برکتیں نازل فرماتے۔ بہار کے موسم آتے ہیں، چمن میں روح پرور ہوائیں چلنے لگتی ہیں، خشک درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھول کھلنے لگتے ہیں، جسم انسان کی رگوں میں تازہ خون گردش کرنے لگتا ہے۔ ماہ رمضان انسانوں کے لیے اللہ کی بے پایہ رحمتوں کا موسم بہار ہے، اعلان خداوندی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ قرآن رمضان کی فضیلت کلام الہی قرآن مجید سے اور لوگوں کے نزول کا مقصد ہدی الناس انسانوں کی ہدایت کے لیے کلام الہی نازل ہوا۔ تمام بنی نوح انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات میں انسان کی فلاح و بہبود بنا ہے۔ ان احکامات کے بے شمار جسمانی اور روحانی فوائد ہیں۔ ان میں نہ صرف خدا کی خوشنودی مضمر ہے بلکہ خود انسان کے لیے دنیا و آخرت میں فلاح و نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات فرائض کے درجے میں ہیں۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب فرائض کو چھوڑنے پر سخت گناہ و عذاب ہے۔ نماز کے بعد سب سے اہم عبادت روزہ ہے۔ روزہ جہاں اللہ کی عبادت ہے وہیں اس کی دنیوی اخروی بے شمار فوائد انسان کے ہی حق میں ہیں جن کا شمار مشکل ہے۔ رمضان کی فضیلتوں میں یہ بھی ہے کہ اس ماہ ہر آن ہر لمحہ اور خاص لیلۃ القدر میں دعائیں قبولیت ہوتی ہیں۔ انسانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اللہ نے بندوں کو دعا جیسی عظیم نعمت عطا فرما کر اور دعا کو بزرگ فرما کر ان کی عظمت کا اعلان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ نہیں۔ اسے ترمذی و ابن ماجہ و ابن حبان و حاکم نے صحابی سے روایت کی ہے۔ دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں، دعا سے عاجز نہ ہو کہ کوئی شخص دعا کے ساتھ ہلاک نہ ہوگا۔ ابن ماجہ، ہر شخص محتاج ہے اور زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے رب سے اپنی حاجت و ضرورت مانگے اور اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے اللہ سے بے نیازی نہ کرے، کیونکہ یہ مقام عبدیت اور دعا کے خلاف ہے۔ قرآن مقدس میں دعا کی اہمیت بتائی گئی ہے، بلکہ دعا کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں اور دعا مانگنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اے میرے حبیب پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو فرما دیجئے کہ میں بالکل قریب ہی ہوں۔ جب کوئی پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ دکھ درد کا مارا جب یہ سنتا ہے کہ میرا مالک میرا خالق مجھ سے الگ تھلگ نہیں، دور نہیں، بلکہ وہ قریب ہے، رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور یہی نہیں بلکہ دعا قبول کرنے والا خود زمانے
ضمانت دے رہا ہے کہ دعا قبول کی جاتی ہے، اس سے بڑھ کر دعا کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ خود حکم دیتے ہوئے فرما رہا ہے، ترجمہ، تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ قرآن و احادیث سے جہاں دعا کی فضیلت ثابت و معلوم ہوتی ہے، وہیں احادیث و قرآن مجید میں دعا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی وعید آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اس پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہو، حتیٰ کہ والدین بھی اولاد کے ہر وقت مانگنے اور سوال کرنے سے چڑ جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے، اور مانگنے پر اسے پیار آتا ہے، اور بندہ جو طلب کرتا ہے اپنی رحمت اسے عطا فرماتا ہے یا آخرت میں ثواب بخشتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ سے دعا کرنے کی تاکید فرمائی، بلکہ اس کے فضائل و آداب بھی بتائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے، یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اسے عافیت کی دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کی خاص ہتھیار ہے، یعنی اس کی طاقت۔ مفسرین علماء فرماتے ہیں دعا کو ہتھیار سے تشبیہ دینے کی خاص حکمت یہی ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہتھیار دشمن کے حملہ وغیرہ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اسی طرح دعا بھی آفات سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب غایت حیا اور کرم فرمانے والا ہے، جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے کہ اس کو خالی ہاتھ واپس کر دے، یعنی کچھ نہ کچھ عطا فرمانے کا فیصلہ ضرور فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، در حقیقت سائل کے لیے امید کی کرن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے جو مانگنے والوں کو بھی محروم نہیں کرتا اور بندے کی ضرورت و مصلحت کے مطابق ضرور عطا فرماتا ہے، اور وہ رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ قادر بھی ہے، رحمان و رحیم بھی۔ تم دستے دعا دراز کرو، تم دامن طلب پھیلا کر دیکھو، تم دل سے اس کے در رحمت پر آواز دو، وہ سنے گا تمہاری فریاد، وہ قبول کرے گا تمہاری دعا۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ ناظرین، ویسے تو رمضان میں پڑھنے کے لیے بہت سے ذکر و اذکار ہیں، لیکن ایک خاص دعا جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ رمضان میں کسی بھی رات تہجد کے وقت آسمان کی طرف منہ کر کے 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی اور ہر مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اس عمل کی طرف چلتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ عمل کیا ہے؟ ہفتے کے دن آپ پورا دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کیجیے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، جس کو جو چاہیے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لیں اور ہاتھ کی انگلیوں پر رب کعبہ کے 2 صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم اعظم بہت بڑا ہے، جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بڑا اسم اعظم ہے، جس کو پڑھنے سے فوری طور پر آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحیمو، جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو دل ہی دل میں اپنی حاجت کے لیے رب سے مانگتے چلے جانا، زبان پر پڑھتے چلے جانا، جلد بازی مت کرنا، جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ آج تو وہ دن ہے جو سال میں ایک بار آتا ہے اور یقینی طور پر ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ اس کی قسم خود رب نے کھائی کہ رجب، شعبان اور رمضان کا ہر دن قبولیت کے دن ہے۔ اللہ والو، یا رحمانو یا رحیمو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ آپ 7 بار یا رحمانو یا رحیمو پڑھتے دوران 7 حاجات کو بھی ذہن میں رکھو گے تو وہ پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ 7 بار یا رحمانو یا رحیمو پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب سے مانگتے چلے جانا۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، اگر آپ نے کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ دوسری بات، وظیفے کے دوران آپ کا دھیان بھٹکنا نہیں چاہیے۔ کچھ لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ بیٹھے بیٹھے دوستوں سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹی وی ڈرامے لگے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، آپ نے 7 بار یا رحمانو یا رحیمو پڑھنا ہے۔ 1 منٹ کا وظیفہ ہے، اس توجہ سے، اس دھیان
امتحان سے، اس محبت سے پڑھنا کہ عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جائے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم، وہ بندہ پہاڑ کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ بھی سونا ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھر سے غربت، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لو، روزگار سے نجات کے لیے پڑھ لو، بے اولادی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، نافرمان بگڑی ہوئی اولاد اور شوہر کے لیے پڑھ لو۔ آپ کسی بھی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 7 بار یا رحمانو یا رحیمو کو شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جیسے ہی 7 بار یا رحمانو یا رحیمو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے تو وہیں بیٹھے آپ نے صرف 7 بار سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور سورۃ کوثر جو رزق کے دروازے کھول دیتی ہے، سورۃ کوثر جو بند تقدیر کے تالے کھول دیتی ہے، سورۃ کوثر جو نسلوں کو آباد کر دیتی ہے۔ صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی ہے، اور آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف جھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ عمل کو مکمل کرتے ہی وہیں بیٹھے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے آپ کا اتنا شرطیہ اور طاقتور وظیفہ ضائع ہو جائے۔ سچی توبہ کے بعد رب کعبہ سے ضد کر کے مانگنا شروع کیجیے، آپ نے جو مانگنا ہے وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کی ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا فرمائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی رکاوٹ ہے، آپ ہر طرح کے مسئلے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، اس کے فوائد بہت زیادہ ہے۔ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ وہ مواقع جہاں درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے، ویسے تو درود شریف کسی وقت یا موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ تو مشہور ہیں، مثلا ہر نماز کے آخری تشہد میں، قنوت وتر کے آخر میں، نماز جنازہ دوسری تکبیر کے بعد، اور خطبہ جمعہ وغیرہ میں۔ ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع یہ ہیں کہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ ارشاد فرمایا بخیل ہے وہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے، یہ 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ ناظرین مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔